बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। खुदा करके ये मौका है कि हम पुरअमन तरीके से एक दूसरे की बात सुने, मगर 4 दिन जो इस हाउस का जो वक्त ज़ाया हुआ है, ये इस ऐवान की नो क्रॉस टॉक प्लीज जी प्लीज। इस ऐवान की रवायात के मुनाफी है और उसकी शान में इजाफा नहीं करता। जनाब स्पीकर, मैं अपनी मारूज़ात पेश करने से पहले 2 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो मोहतरम बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब ने, जो साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और नवाब शाह से हमारे MNA हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो लाहौर से MNA हैं, और मोहसिन दावड साहब और उनके साथी 4 ये हमारे इस मौजूद ऐवान के मुंतखब मेंबर्स हैं। आप दूसरे सेशंस में शायद मामले को ड्रैग कर सकें, तो नुकसान तो तब भी है क्योंकि वो अपने इलाकों से लाखों वोट लेकर यहाँ पर आए हैं, उनकी जज्बात की और मुतालबात की तर्जमानी करने के लिए। लेकिन बजट सेशन वो अहम तरीन मौका है जनाब स्पीकर, जबकि ये तमाम हाउस जो करोड़ों वोट लेके आए हैं आवाम से, चारों सूबों से, उस वक़्त तो हर हवाले से ये जनाब यू आर दी कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, आपके कांधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टू इंश्योर देयर प्रेजेंस अंडर द पावर्स अवेलेबल टू यू, that they are able to come here and represent their constituencies. इस बारे में आपसे बेशुमार गुफ्तगू हुई है, आपकी खिदमत में गुजारिशें पेश की गई हैं, कल भी लिख कर आपको दिया, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज आप मेहरबानी करेंगे और इन हजरात का जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं हैं उनको आप उनकी प्रेजेंस इंश्योर करवाएंगे। दूसरी बात जनाब स्पीकर, मैं तज़किरतन करना चाहता हूँ, इस बात को मैं तूल नहीं देना चाहता। कल यहाँ पर ट्रेजरी बेंचेस से बड़ी एतमाद के साथ बात हुई कि ये जो पिछले 4 दिनों में यहाँ पर बहुत ही हंगामा खेज यहाँ पर बातें हुई, और उन्होंने कहा कि हमने हमेशा, जब PTI ऑपोजिशन में थी तो हमने हमेशा लीडर ऑफ द हाउस को और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब भी उन्होंने बजट के ऊपर बात की तो बड़े सुकून के साथ सुना। मैं जनाब स्पीकर बड़े अदब से इससे इख्तलाफ करता हूँ हक़ाइक़ की बुनियाद पर, और फिर मैं अपनी बात शुरू करूँगा। मैं जो नेशनल असम्बली की जो वाक़यात हैं वो तो मेरे यहाँ पर जो कॉलीग्स हैं वो बेहतर जानते हैं। मैं पंजाब असम्बली के बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पंजाब असम्बली में हमारी जब पंजाब में गवर्नमेंट थी तो मेरे जो पंजाब के कॉलीग्स अब यहाँ पर MNA बन के आए हैं, उस बात की गवाही देंगे कि आखिरी, कम से कम आखिरी 3 बजट्स पर जिस तरह PTI की ऑपोजिशन ने वहाँ पर तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया और जिस तरह वहाँ पर हरकत की, मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। जो गुफ्तगू की वो ज़ुबान पर नहीं आ सकती, लेकिन हमने बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त से न सिर्फ उस वक्त को गुजारा बल्कि कोशिश की कि मामलात ख़राब ना हों, और बजट जिसकी हर साल
کروڑوں لوگوں کو اس کی توقع ہوتی ہے، اس کے تقاضے پوری کیے جائیں. بس یہ بات میں کرنا چاہتا تھا کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے. No cross talk, please. Ji, please. جناب اسپیکر، No cross talk, please. شکریہ. جناب اسپیکر، میں پوری کوشش کر رہا تھا اپنی گزارشات پیش کرنے کے لیے. پچھلے 4 دن سے کامیابی نہ حاصل ہو سکی. آج کوشش کروں گا اور میں یقین دلاتا ہوں پورے ہاؤس کو اپنے طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، کہ اگر معاملات کو صحیح طریقے سے چلایا جائے گا، اور آپ نے آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری جناب آپ کے اوپر ہے، ہم آپ سے بھرپور تعاون کریں گے تاکہ ہاؤس کی کارروائی کو صحیح طریقے سے چلایا جائے. جناب اسپیکر، 2013 میں عوام کے ووٹوں سے اور جنون ووٹوں سے لوگوں نے پی ایم ایل این کی حکومت کو منتخب کیا. تو جسے کہتے ہیں کہ سر منڈاتے اولے پڑے، ہمیں بہت ہمنگ سامنا فوراً کرنا پڑا. پہلا چیلنج یہ تھا، بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ جو جنرل مشرف جو ایک آمر تھا اس کے زمانے سے جناب اسپیکر وہ چلی آ رہی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2007 کے جو کہ الیکشن 8 میں ہوئے، اس سے پہلے جنرل مشرف ڈکٹیٹر نے ایک گمکری کی اور بھاشا ڈیم کے پاس جا کر ایک روڈ رولر اور کچھ ایکسکیویٹر مشینیں رکھ کر فیتا کاٹا کہ میں نے بھاشا ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا تھا. حالانکہ پوری قوم جناب اسپیکر جانتی تھی کہ بھاشا ڈیم کا سنگ بنیاد تو دور کی بات ہے، نہ اس کی زمین کے لیے ایک دمڑی مہیا کی گئی تھی، نہ اس کی جو فیزیبلٹی جو ہے اس کو اپروو کیا گیا تھا، اور نہ ہی جو قانونی ادارے ہیں ان سے اس کی پرمیشن لی گئی تھی، اور اس کے فنڈنگ، اس کے فائنینشیل ریسورسز 0/0 کام تھا. اور صرف لوگوں کو ورگلانے کے لیے اور دھوکے کے ساتھ انہوں نے بھاشا ڈیم کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھنے کی ایک کوشش کی، لیکن عوام نے الیکشن میں اس کو رد کر دیا. اور اس طرح کے اور منصوبے جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے لازم و ملزوم تھے، وہ ان کے اوپر کوئی کام نہ ہوا. اور بالآخر جب ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی تو بجلی جناب اسپیکر 20 گھنٹے جاتی تھی پھر واپس نہیں آتی تھی. یہ ایک ایسا بڑا ایک چیلنج تھا، اور میں نے بھی not through slip of tongue but genuinely میں نے ایک جذبات میں آ کے یہ کہا کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم 6 مہینے میں بجلی کا مسئلہ حل کر دیں گے. یہ میری ایک خواہش تھی. اس کو کس طریقے سے اس کو پینٹ کیا گیا وہ ایک علیحدہ داستان ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس خدائے بزرگ و برتر نے ہماری مدد کی، اور بدترین جو افراتفری اور جو سازش کا جال بنا پی ٹی آئی کی اپوزیشن نے اس وقت، اس کی گواہی پوری قوم دے گی کہ کس طرح 2014 کے اوائل میں کنٹینر پر آ گئے اور یہاں پر ڈی چوک میں، اور 7 مہینے جس طرح افراتفری کا یہاں پر ماحول رہا جناب اسپیکر، اور کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو اس وقت بھی
ان منفی ہتھ کنڈوں سے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ہماری جو حقیر ایفرٹ تھی ان کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی. وہ 7 مہینے پکار کر اس کی آج گواہی دے رہے ہیں. لیکن مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. انسان کچھ سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے فیصلے اور ہوتے ہیں. قرآن کریم اس کی جگہ جگہ گواہی دیتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح مطالعہ کرتے ہیں قرآن کریم کا، آپ کو بہت اچھی طرح علم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام سازشوں کے باوجود، ان تمام افراتفری کے باوجود، منفی ہتھ کنڈوں کے باوجود، اور آپ کو یاد ہوگا، میں آج تک یہ بات نہیں بھولا اور قوم بھی نہیں بھولے گی کہ چینی صدر شی جن پنگ پاکستان سپٹمبر 2014 میں تشریف لا رہے تھے اور حکومت نے پوری کوشش کی کہ چینی صدر کا دورہ ہو جائے. لیکن یہاں پر بعض آنریبل ممبرز موجود نہیں ہیں پی ٹی آئی کے. اگر وہ ہوتے تو میں ان کا نام لے کر بات بتا دیتا، لیکن چونکہ موجود نہیں ہیں تو نام لینا مناسب نہیں. ان کو ریکویسٹ کی گئی ہر طرف سے، چینی سفارت خانے کی طرف سے بھی، کہ مہربانی کر کے آپ 3 دن کے لیے اٹھ جائیں یہ ڈیک چوک سے، چینی صدر کا دورہ ہو جائے تو پھر آپ آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں اٹھیں گے بالکل. اور وہی ہوا، چینی صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا. اس کا نقصان کیا پہنچا کہ پاکستان کے بہترین دوستوں میں سے چین ایک ہمارا انتہائی بااعتماد دوست ہے، اور اس کے صدر کا جس طرح پوری قوم کو، سب کو انتظار تھا، ان کے دورے کو ملتوی کروانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کا ملک دشمنی کے مترادف تھا. جناب اسپیکر، کہ ایک چین ایک بہت بڑا ایک ملک ہے، ایک اکنامک پاور ہے، ملٹری پاور ہے، اس کے صدر آ رہا ہے پاکستان کچھ دینے کے لیے اور ہم لینے کے سے انکاری ہیں. اور اس زمانے میں جب بجلی 20 گھنٹے نہ آئے، یہ ہیں وہ جناب اسپیکر بیک گراؤنڈر جس کی روشنی میں ہمیں یہ سارے چیلنجز ہمیں قبول کرنے پڑے. اور آپ نے دیکھا کہ پھر چینی صدر کا دورہ اگلے سال 2015 مئی میں ہوا. 7 مہینے کی تاخیر ہوئی، اور جو قوم بجلی کے بحران میں مبتلا ہو، جو قوم دہشت گردی سے لڑ رہی ہو، جو قوم اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتی ہو، روزگار کے مواقع لانا چاہتی ہو، ترقی اور خوشحالی کی طرف جانا چاہتی ہو، خط افلاس سے اوپر نکلنا چاہتی ہو، پاورٹی اور دوسرے جو معاملات ہیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، ان کو ایڈریس کرنا چاہتی ہو، کبھی اس قوم کی لیڈرشپ یا زعما کبھی یہ سوچ سکتے ہیں اس طرح کے منفی ہتھ کنڈے کہ کچھ ہو جائے، پاکستان خدا نہ کرے تباہی کے دہانے پہنچ جائے، ہم اس طرح کے جو دوروں کو ہم نہیں ہونے دیں گے. تو جناب اسپیکر 7 ماہ وہ دورہ ملتوی ہو گیا، اور پھر دی ایگریمنٹس ور انکڈ سم ویئر بائی دی اینڈ آف اپریل اور مئی 2015. اور پھر آپ نے دیکھا، یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے جناب اسپیکر، کہ ہمارے چند دوست اس دنیا میں گنتی کے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں وہ کون دوست ہیں. سعودی عرب ہمارا بہترین دوستوں میں شامل ہوتا ہے، ترکی ہمارا بہترین دوستوں میں شامل ہوتا ہے، چین ہمارا بہترین دوستوں میں شامل ہوتا ہے. لیکن اس وقت who came to our rescue؟ بجلی کے بحران اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اس دور میں جبکہ افراتفری تھی اور دہشت گردی نے پنجے گاڑ رکھے تھے، کون ہماری اس وقت مدد کو آیا؟ وہ چین تھا، جس نے نواز شریف کے ساتھ مل کر سی پیک کا معاہدے کا
اعلان کیا اور $60 ارب پاکستان کے حوالے کیے سی پیک کے ذریعے. اور جناب اسپیکر, تاریخ کی کم ترین مدت میں بڑے بڑے پھر منصوبے لگے سی پیک کے تحت, جس میں پورٹ قاسم میں 1200 میگا واٹ کا منصوبہ شامل ہے, جس میں تھر کول کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے بڑی کوشش کر کے اس زمانے میں پیپلز پارٹی کی, انہوں نے اس کے لیے پوری کوشش کی. بلوچستان میں, پنجاب میں KPK کے لیے انہوں نے اپنے ہائیڈل پاور پروجیکٹ کے لیے انہوں نے سائن کیے ایگریمنٹس, اور پھر سولر پروجیکٹ پہلی مرتبہ سی پیک کے تحت اس ملک میں لگے, ونڈ پروجیکٹس لگائے گئے. تو آج جناب اسپیکر ہم چین کی اس وقت جبکہ کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, nobody was ready to hold our hand, China came to our rescue. آج ہم چین کے ساتھ سرد موری سے ہم اپنے بات کریں تو پھر کون ہم پر ٹرسٹ کرے گا آنے والے وقتوں میں. اور اس زمانے میں جو کیڑے نکالے گئے PTI کی پارٹی نے, کس طرح الزام تراشی کی. جناب اسپیکر, میں کوئی بات اس معزز ایوان میں نہیں کروں گا جو کہ فیکٹس کے منافی ہو. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ, غلطی انسان سے ہوتی ہے, اس کی معافی بھی مانگ لوں گا, لیکن میں آپ کو فیکٹس کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ PTI نے کہا کہ یہ سب فکٹیشیس باتیں ہیں, there is no investment, these are all loans, quote and quote. PTI کے زوما نے یہ بات کی, نام میں نہیں لیتا کیونکہ وہ یہاں پر موجود نہیں, کوٹ اینڈ کوٹ کہا کہ اور بڑے مہنگے لونز ہیں, 8% کا اس کے اوپر انٹرسٹ ہے, اور اس کے اوپر بہت زیادہ اضطراب پھیلا, اور پھر بڑی اس کے اوپر پریزنٹیشنز ہوئیں اور بتایا پھر نہیں جناب یہ لونز نہیں ہیں, دیز آر پیور اینڈ سمپل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فرام چائنا ان آر پاور سیکٹر. اور اس کو بتایا ہم نے کہ کس طرح یہاں پر یہ انویسٹمنٹ ہوئی ہیں. تو جناب اسپیکر, میں پھر خود ہی دیر آئے درست آئے, جناب اسد عمر نے پھر خود تصحیح کی BBC کے پروگرام میں, اور انٹرویو میں انہوں نے کہا, بالکل کہا کہ یہ بہت یہ انویسٹمنٹس ہیں اور ان کے اوپر جو لونز ہیں جو بھی اپنا بجلی کے منصوبوں کے علاوہ, دے کیری انٹرسٹ ریٹ ناٹ مور دین 1.5 to 2%. کہاں 8% کہتے تھے اور کہاں 1.5% پہ انہوں نے خود اس کی تصحیح فرمائی, جو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو انٹرویننگ پیریڈ میں جناب اسپیکر جو پاکستان کا جو ایک اعتماد دوستوں کے دلوں میں تھا وہ کس طرح ایروڈ ہوا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ کا ایک بدنما داغ ہے ہمارے ماتھے پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑا وقت لگے گا ان چیزوں کی تصحیح کے لیے, کریکٹیو میجر لینے کے لیے اس کے اوپر بڑا, کیونکہ ایک دفعہ جب آپ کا سینٹیمنٹ, جب آپ کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو بلڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جناب اسپیکر, وہ کہتے ہیں نا, بڑا ایک بڑی زبردست وہ ایک کال ہے کہ اپنا آپ کی دولت چلی جائے تو اپنا واپس آ جاتی ہے, آپ کی صحت جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے, لیکن ایک دفعہ آپ کی ریپوٹیشن چلی جائے, آپ کا اعتماد چلا جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتا. دس از واٹ PTI واز آل اباؤٹ ان دیز ایئرس. اور پھر ہم نے ان تمام نامساعد حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ہمت نہیں ہاری, اور میاں نواز شریف کی قیادت میں اور ان کی اس ایس ٹیم نے 11,000 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے ان 5 سالوں میں لگائے. جناب اسپیکر, 11,000 میگا واٹ, یہ کوئی رام کہانی نہیں کہ PTI نے کہا کہ, اور آپ اس وقت اسپیکر منتخب ہو گئے تھے آپ KPK اسمبلی کے, اور PTI نے کہا کہ ہم پورے پاکستان کو, ہم KPK میں اتنی بجلی پیدا کریں گے کہ نہ صرف KPK خود کفیل ہو جائے گا بلکہ پورے پاکستان کو ہم خود کفیل کریں گے. یہ کوٹ اینڈ کوٹ
میں کوئی رام کہانی یہاں نہیں سنا رہا, اینڈ آئی ول ناٹ ویسٹ یور ٹائم اینڈ دس آنریبل ہاؤسز ٹائم کہ میں آپ کو یہاں پر ایسی بات کروں جو کہ ارریلیونٹ ہو یا جو فیکٹ کی بنیاد پر نہ ہو. یہ انہوں نے کہا کہ ہم پورے پاکستان کو بجلی مہیا کریں گے اور ایکسپورٹ بھی کریں گے. جناب اسپیکر, فیکٹ یہ ہے, اور آنریبل عمر ایوب صاحب جو بھی کہیں, فیکٹ یہ ہے کہ بٹوین 2013 اینڈ 2018 کے پی کے میں -6 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی. -6. پلیز مجھے آپ حضور پرویز صاحب بات کرنے دیجیے گا, پھر آپ ضرور کیجیے گا. -6 میگا واٹ, اور -6 اس طرح ہوا کہ انہوں نے ایک پروجیکٹ لگایا 80 میگا واٹ کا یا پتہ نہیں 90 میگا واٹ کا, مگر ایک پروجیکٹ ان کا خراب ہو گیا تھا 2016 سے, اور اس کو یہ ٹھیک نہ کرا سکے. وہ تھا 70 یا 72 میگا واٹ کا. تو جو 80 میگا واٹ لگایا اور 72 میگا واٹ جب آپ نکالیں تو 6 میگا واٹ مائنس رہ جاتا ہے. یہ ہے ان کی کارکردگی جناب اسپیکر. تو میں آپ کو صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح انرجی کا بحران الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس شاندار ٹیم نے نواز شریف کی قیادت میں ریزالو کی, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا ترین یہ ایک واقعہ ہے. اس لیے جناب اسپیکر, جب آپ لیتے ہیں یہ کچی کینال, جب آپ لیتے ہیں کچی کینال 20 سال لگ گئے, رنگ کے چل رہی ہے. اور جب آپ لیتے ہیں وہ جو 800 میگا واٹ کا کون سا ہائیڈل پروجیکٹ, نیلم جیلم, مشرف کے زمانے سے 20 سال لگ گئے. 20 سال, اور نیلم جیلم میں پھر آج even at the cost of repetition, my honorable speaker, I would like to place this on record that the original budget of Neelam Jhelum was not more than $800 million, یعنی $1 ارب سے بھی کم تھا. آج جب یہ مکمل ہو گیا ہے تو $5 ارب اس کے اوپر خرچ ہوئے ہیں, $5 ارب. اس لیے اگر عمران خان نیازی صاحب نے, میں اس پر آؤں گا, کمیشن بنایا ہے کہ قرضوں کے اوپر وہ کمیشن سارا وہ اب اس کی تحقیق کرے گا, تو پھر مشرف کے زمانے کا یہ نیلم جیلم کا سب سے پہلے لے لیں پھر کہ $800 ملین کا وہ منصوبہ کس طرح $5 ارب پر جا پہنچا, اور اس غریب قوم کا خون پسینے کی کمائی کس طرح نچوڑی گئی ایک ایسے منصوبے کے لیے جس کو اگر $800 ملین نہیں تو پھر زیادہ سے زیادہ $1 ارب میں بن جانا چاہیے تھا, کیونکہ ہماری ایک ریت رہی کہ ہر پروجیکٹ میں اوور رنز ہوئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا جناب اسپیکر, بائی وے آف فیکٹس, کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام تر کمزوریوں کے باوجود ہمارے میگا پروجیکٹس جو میاں نواز شریف کے دور میں لگے, وہاں پر اوور رنز تو دور کی بات ہے, وہاں پر اربوں روپے کی سیونگز ہوئی اور پاکستان کو فائدہ پہنچوایا ہم نے. تو دوسری بات جناب اسپیکر میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی ڈی پی 2013 میں 3.3 تھی, اس کو ہم نے اور سب کے ساتھ مل کر پوری قوم کی دعاؤں سے اور محنت سے اس کو ہم 5.8% پہ لے آئے, اور دنیا کے تمام بڑے بڑے ادارے اس بات کی پروجیکشن کر رہے تھے کہ جناب پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شرح نمو انشاءاللہ اب 6% اور اس کو کراس کرے گی. تو یہ 13 سال کا شاندار ترین ریکارڈ ہے کہ پاکستان کی ترقی نے 5.8% ترقی جو ہے وہ ریکارڈ کروائی, 13 سال ریکارڈ. اور جناب اسپیکر, پھر مہنگائی نے آج
غریب آدمی کی زندگی عجیزن کر دی ہے، اس وقت جب ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی تو اس وقت مہنگائی کی شرح 12% تھی۔ جناب اسپیکر، پوری کوشش کے ساتھ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے، جس میں اکنامک منسٹر ہیں، فائنانس منسٹر ہیں، پاور منسٹر ہیں، پلاننگ منسٹر ہیں، تمام نے، فوڈ منسٹر ہیں، ایگریکلچر منسٹر ہیں، تمام نے نواز شریف کی لیڈرشپ میں مل کر دن رات محنت کی اور مہنگائی کی شرح کو 12% سے کم کر کے پاکستان کا 47 سالہ ریکارڈ توڑا اور صرف 3% پہ مہنگائی اس وقت آ گئی اس دور میں۔ جناب اسپیکر، اور چوتھا، تعلیم اور صحت کے میدان میں پی ایم ایل این گورنمنٹ نے ایک انقلاب لے کے آئی۔ انقلاب ان 5 سالوں میں پورے پاکستان میں 40 یونیورسٹیز کا سنگ بنیاد رکھا گیا، کئیوں کو تعمیر کیا گیا، اور جو ہمارا ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے وہ جناب اسپیکر 2013 میں 13 ارب تھا، اس کو ہم 2017-18 میں 47 ارب پر لے کے آئے، تاکہ تعلیم کے میدان میں ہم نے یہ سارے جو اس کے بغیر تعلیم کے قوم کو، کسی بھی قوم کو جناب اسپیکر، خاص طور پر نوجوانوں کو، اگر آپ تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ نہیں کریں گے تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اور خاص طور پر آج کے ان دس ڈے اینڈ ایج، آج کے اس دور میں، وہ اگر آپ ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں دیں گے، آرٹیفیشل انفارمیشن کے اندر ان کو نہیں لے کے آئیں گے، آئی ٹی میں نہیں لے کے آئیں گے، ہنر نہیں سکھائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ جو روایتی تعلیم جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ اسی لیے جناب اسپیکر، نواز شریف کی سربراہی میں پاکستان کی فرسٹ ٹیکنیکل کالج نہیں، یونیورسٹی چین کے اشتراک کے ساتھ لاہور میں اس کا بنیاد، سنگ بنیاد رکھا گیا، اور آج وہ یونیورسٹی ہزاروں بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہی، اور انشاءاللہ وہاں سے آئندہ آنے والے سالوں میں ہزاروں بچے اور بچیاں وہ گریجویٹس ہوں گے، اور فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں یہ یونیورسٹی بنائی گئی، اور اس کا جال پورے پاکستان میں پھیلنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، اور یہ وہ دور تھا جب پاکستان کے بارے میں ہمارے مخالفین تو باتیں کرتے تھے، جو ہمارے خیر خواہ بھی تھے وہ بھی بیچارے پریشان تھے کہ پاکستان کو کیوں یہ عالمی میڈیا پروپیگنڈا کر کے، منفی پروپیگنڈا کر کے ایک خطرناک علاقہ قرار دے رہا ہے۔ یہاں اسپیکر، یہ وہی زمانہ تھا جب دہشت گردی اپنے عروج پر تھی، تو پی ایم ایل این گورنمنٹ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں پولیٹیکل فیصلہ ہوا کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ بھرپور کریں گے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پھر رد الفساد اور ضرب عضب جیسے پروگرامز لانچ ہوئے، اور افواج پاکستان نے بڑی دلیری کے ساتھ ان دہشت گردوں کا پیچھا کیا، ان کو مارا، کراچی کا امن قائم ہوا۔ پورے پاکستان میں الحمدللہ آج ماضی کے مقابلے میں دہشت گردی نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ قوم ان شہیدوں کو، ان نوجوانوں کو، افسروں کو ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی، چاہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ہوں، چاہے وہ آرم فورسز کے ہوں، جنہوں نے اس خداداد ملک پاکستان کو دہشت گردوں سے بچانے کے حوالے سے یہ جو عظیم قربانیاں پیش کی۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ پاکستان، یہ ہے وہ پاکستان جو ہم نے تاریخ کی سب سے دھاندلی زدہ حکومت کے حوالے کیا، اور یہ ریکارڈ کی بات میں کر رہا ہوں، تاریخ کی سب سے دھاندلی زدہ حکومت کے حوالے کیا۔ دس از
the kind of Pakistan ہم نے ان کے حوالے کیا. اور آج کیا صورتحال ہے جناب اسپیکر؟ یہ پوری قوم، یہ پورا ایوان معزز امان اور پورا پاکستان، میں اور آپ بھی، آپ یو آر فرسٹ مسلم پاکستانی دین اے اسپیکر، تو آپ بھی بطور ایک پاکستانی، یہ آپ کے بھی ذہن میں سوال آتا ہے، سب کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا آج کا پاکستان بہتر ہے یا آج سے 1 سال پہلے بہتر تھا؟ کیا آج حالات بہتر ہیں یا آج سے 1 سال پہلے بہتر تھے؟ کیا آج ہم خطے میں، جو خطے میں باقی ممالک ہیں، جو بعض ممالک تو بالکل بونے ان کے مقابلے میں ہم آگے ہیں یا ان سے ہم پیچھے ہیں؟ یہاں اسپیکر، افسوس اور صد افسوس کہ فی کس آمدنی، جس کو کہتے ہیں انگلش میں پر کیپٹا انکم، بنگلہ دیش فی کس آمدنی میں پاکستان سے آگے ہے، جس کو ہم نے 1971 میں بوجھ سمجھ کے اتار دیا تھا. آج اس کی پر کیپٹا انکم پاکستان سے زیادہ ہے. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، اور آپ کا بھی دل خون کے آنسو روتا ہے، اس پورے ہاؤس کا، پورے لیفٹ اینڈ رائٹ، کہ یہ پاکستان نہیں تھا جس کے لیے قائد اعظم اور کروڑوں مسلمانوں نے عظیم تحریک چلائی تھی، جہاں پر جو خطے میں چھوٹے چھوٹے نان اینٹیٹیز پاکستان کو کئی مدات میں چیلنج کریں. جہاں اسپیکر، افغانستان ہمارا ایک برادر ملک ہے اور ہم ان سے یقیناً اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن دس از آل اباؤٹ اکنامک کمپٹیشن. افغانستان کی جو کرنسی ہے آج مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ پاکستان سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. افغانی جو ہے روپے کے بارے میں کے حوالے سے افغانی پاکستان سے اسٹرانگر کرنسی. جہاں اسپیکر مجھے بتائیے کہ اگر یہ صورتحال 71 سال بعد اگر پاکستان کو درپیش آنی تھی، اور دیکھیے آئی ایم not talking here as a leader of the opposition. I'm a first Pakistani. I'm a proud Pakistani. لہٰذا یہ کوئی ہم نے 5 سال میں سب کچھ ٹھیک نہیں کر دیا یا کسی اور نے ماضی میں سب کچھ ٹھیک نہیں کر دیا. This is our collective failure. Our collective failure of 71 years. What I am talking about here is, I think, in this intervening period, some collective measures to improve the lot of the people of Pakistan. But what I am talking about is a bigger picture. بڑی میں پکچر کی بات کر رہا ہوں کہ 71 سال میں یہ ہماری قسمت میں نہیں تھا. قائد اعظم نے، حضرت علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا ایک ویلفیئر پاکستان، وہ کہاں ہے؟ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ کہ جو قبروں میں ہزاروں لاکھوں شہید جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا، انہوں نے پاکستان کے لیے خون کے دریا بور کیے، اور ہزاروں لاکھوں ماؤں اور بہنوں کے ان کے آنچل پھٹے اور راستے میں خاندان کے خاندان شہید ہو گئے. کیا یہ آج کا دن دیکھنے کے لیے جناب اسپیکر کہ جہاں پر افغانستان کی کرنسی ہمارے سے آگے نکل جائے، جہاں پر بنگلہ دیش کی جو پر کیپٹا انکم ہم سے آگے ہو. ہندوستان آج سے 15-20 سال پہلے جناب اسپیکر ہندوستان سے ہمارا مقابلہ ہوتا تھا، کمپٹیشن، اے ویری ہیلدی کمپٹیشن ہندوستان کے ساتھ ہوتا تھا ہمارا ہر لحاظ سے. وی ور وے اہیڈ آف انڈیا ان ٹیکسٹائل اینڈ گارمنٹس. ہندوستان دوسرے شعبوں میں ہم سے آگے تھا، تو کہیں ہم آگے تھے کہیں وہ پیچھے تھے، اور ایک بڑا ہیلدی کمپٹیشن چل رہا تھا ہندوستان کے ساتھ. جہاں پہ اسپیکر آج وہ کمپٹیشن سکڑ کر صرف 2 مداد میں رہ گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ
ہندوستان اور یہ جو مودی سرکار ہے جس نے جو قاتل ہے ہزاروں مسلمانوں کا اور اس کے جو خطرناک عزائم ہیں، اگر اللہ نہ کرے ابھی فروری میں ایک مارکا ہوا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ he tried to be nasty and Pakistan delivered a bloody nose to India. And اگر انڈیا کبھی خدا نخواستہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو یہ قوم، یہ جری قوم، یہ فوج ہم میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی آنکھیں نوچ کر پاؤں تلے رون دیں. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم. This is our plus. But then what else? What else? جناب اسپیکر، میں خود نمائی کی بات نہیں کرتا قطعاً. لوگ کہتے ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن شاید کہتے ہیں جو دلی سے آتے ہیں جناب لاہور بہت صاف ستھرا شہر ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا. بٹ دس از ناٹ انف. ہم نے اپنی اس ملک کے اندر اپنی معیشت کو مضبوط کرنا تھا، ہم نے بیوہ اور یتیم کو امپاور کرنا تھا، ہم نے تعلیم کے میدان میں لاکھوں لوگوں کو، جوانوں کو ہم نے امپاور کر کے ان کو روزگار دلوانا تھا، ہم نے پاکستان کو انوویٹو اور ریفارم کرنا تھا، ہم نے پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانا تھا، ہم نے پاکستان کے جو وسائل ہیں ان کو بڑھانا تھا، ہم نے ریورس گیئر لگانا تھا فرام بیگرز ٹو چوزرز. اور آج بھی ہم بیگرز ہیں، خدا جانے ہم چوزرز کب بنیں گے. یہ سب کچھ ہمارے اپنے اوپر ہے، نہ یہ خاکی ہے نہ یہ ناری ہے. یہ سب کچھ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ اگر ہم آج بھی 71 سال بعد جناب اسپیکر ہم اپنے ہوش کے ناخن لیں اور کلیکٹیولی اور اس ایوان میں آئل کے دونوں طرف ہمارے جو آنریبل ممبرز ہیں ہم مل کر پلان کریں، مل کر سوچیں، اور یہ جو ہم یہاں پر وقت ضائع کرتے ہیں اس کو ہم پازیٹیو انرجیز میں، چینلز میں تبدیل کریں اور پختہ سوچ کے ساتھ آج ان کی حکومت مل گئی ان کو. تو میں نے شروع میں کہا تھا، ڈونٹ یو ریمبر مسٹر اسپیکر سر، میں نے پہلے دن اپنی تقریر میں کیا کہا تھا کہ جہاں پر ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، وی آر پریپیئرڈ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہم کریں تاکہ ملک آگے چلے. میری اس حقیر لیکن دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایک سنسیئر آفر کو، انتہائی سنسیئر آفر کو پایا حقارت سے انہوں نے دھتکار دیا. اس پہ ابھی بات ہو سکتی ہے نا؟ جی سر، آپ فرما رہے تھے. میں نے کہا اس پہ تو اب بھی بات ہو سکتی ہے چارٹر آف اکانومی پہ. It's never too late. It's for the country. It's for Pakistan. It's for the poor man in the sand dunes of Thar, in Balochistan, in Karachi, in Quetta, in Peshawar, in Lahore, in Dera Ismail Khan. Absolutely. Why not? For Pakistan, not only Charter of Economy, any charter we can sign with them provided they are sincere with the nation, not with us, with the nation, with themselves. تو میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں کہ یقیناً اس کے اوپر بات نازل ہو سکتی ہے، ہوگی اگر ان کے دل میں اب خیال آ گیا ہے کہ واقعی ہمیں بہت وقت ضائع کیا. اور میں یہ بات آج بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے قوم کا وقت ضائع کیا جناب اسپیکر. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ کیا میں خود بھی انشاءاللہ اس پہ اپنا رول پلے کروں گا. ڈھیرا مہربانی، ڈھیرا مہربانی. مولانا اسد ہنس پڑے ہیں کہ شاید میں نے غلط پشتو بولی ہے. ٹھیک. تو جناب اسپیکر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ایک سال میں ہماری آمدنی بڑھی یا کم ہوئی، اور کیا حکومت کے اخراجات کس طریقے سے جناب عمران خان نیازی کفایت شاری کی اور اخراجات کو بچانے کی کنٹینر سے پکار کر بات کیا کرتے تھے، کیا وہ اخراجات کس حد تک انہوں نے کم کیے. اور کیا جناب اسپیکر آپ اس گورنمنٹ کی، اس ایوان کی حکومت کے حوالے سے ان کی ذمہ داری سے، ان کی جو کارکردگی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ آج جناب اسپیکر دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں، باخدا پورا پاکستان، اور یہ پہلا موقع ہے
یہ پہلا موقع ہے جب بھی کبھی کوئی گورنمنٹ آتی تھی یا بجٹ آتا تھا تو ایک طبقہ خوش ہوتا تھا, کوئی ناراض ہوتا تھا, کوئی نیم دلی سے وہ اپنا احتجاج کرتا تھا, کوئی بھرپور احتجاج کرتا تھا. یہ پہلا موقع ہے کہ آج غریب بھی شدید ترین احتجاج کر رہا ہے. آج بیوہ اور یتیم وہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر کا چولہا بجھ گیا ہے. آج ایک طالب علم وہ کہتا ہے کہ میرا وظیفہ چھٹ گیا ہے. آج ہسپتالوں میں ایک مریض پکار پکار کر اس خدائے بزرگ کو یاد کر رہا ہے کہ یہ کیسا پاکستان ہے کہ جہاں پر اعلیٰ مفت دوائیاں ملتی تھیں وہ ختم ہو گئیں. اب ہمیں ہر چیز کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پیسے دیں گے تو ایکس رے ہوگا, دوائیاں ناپید ہیں. آج امیر بھی, کاروباری بھی, دکاندار بھی سب چیخ اٹھے ہیں. یہ منظر جناب اسپیکر دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ پوری اکانومی کا بھٹا بیٹھ گیا ہے, بھٹا بیٹھ گیا ہے. ریڑھی مان, ایک کسان, ایک مزدور, اس کی زندگی اجیرن بن گئی ہے جناب اسپیکر, اور وہ پوچھتا ہے کہ میں کہاں جاؤں, کس سے سوال کروں, کس سے میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈوں. جناب اسپیکر یہ ہے وہ صورتحال جو صرف ایک سال میں نہیں, صرف 10 مہینوں میں, صرف 10 مہینوں میں. No cross talk, please. Madam, please don't. Please. Please. صرف 10 مہینوں میں یہ صورتحال آن پہنچی ہے. اور آپ دیکھیے خوردنی تیل, آٹا, گھی اور روزمرہ کی چند ضروری اشیاء, خوردنوش کی, اس کا حال